अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियों को कम कराने के लिए गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली पेशरफ्त ने बहुत ही ज़्यादा इम्कानात पैदा कर दिए हैं दोनों जमातों के दरमियान दूरियों को ख़त्म करने के लिए। और इस तरह लग रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान अब ना सिर्फ बर्फ़ पिघल रही है बल्कि जो ताल्लुकात कार हैं उनका असर नौ आगाज़ हो रहा है और अब एक बड़ी मुलाकात भी शेड्यूल कर ली गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो एक दूसरे की तरफ गोलाबारी शुरू की हुई थी उस गोलाबारी को अचानक रोक दिया गया। उसके बाद एकदम अमन के फूल खिलना शुरू हो गए। दोनों तरफ से जनाब जो है वो गलतियों के अजाले की बातें करना जो है वो सामने आना शुरू हो गई। आसिफ अली जरदारी साहब मिल के आगे बढ़ने की बात करते रहे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुश्किलात के अजाले के लिए और पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालने के लिए पीपल्स पार्टी के कंधे को जो है वो उस पर हाथ रखने के लिए तैयार हो गए। खुर्शीद शाह साहब ने बयान दे दिया, जो पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे थे कि जनाब हमसे गलती हो गई, हमने 16 महीने के इक़्तिदार के अंदर जाना गवारा किया। और आज जनाब वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये जो 16 माह की हुकूमत थी इसके अंदर सारी गलतियों का बोझ मुस्लिम लीग नून पर नहीं डालना चाहिए, हम भी हुकूमत में मौजूद थे, हमारे ऊपर भी इतना ही ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। वो जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब जो बार बार इस बात का जिक्र करते थे कि जनाब मुस्लिम लीग नून के जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही बल्कि वो इवन फील्ड के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब की भी काया पलट होगी और वो भी नवाज शरीफ साहब के अंदर एक मुदब्बर तलाश करें और वो भी इकनॉमी की जो सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार करते हुए इसी बात की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ आएगा, खुशहाली लाएगा। ये एक अजीब काया क्लब है जो हुई और इसका मतलब ये है कि ये जो काया क्लब हुई है ये सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि पहल की गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ये इस वजह से नहीं हुई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इसका बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। बुनियादी तौर पर ये जो सुलह की कोशिशें हैं ये पहले से ही जारी थी। अगर आपको याद हो कल की वीडियो के अंदर जो मेरी पहली वीडियो थी उसके अंदर इसहाक डार साहब के हवाले से मैंने आपको ये खबर दी थी कि इसहाक डार साहब ने पीडीएम में शामिल जमातें और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में इंतखाबी वो जो हम कह सकते हैं ना सीट एडजस्टमेंट्स उस पर आमादगी ज़ाहिर की है। और उनका ये कहना है कि जनाब हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में उनका ड्यू शेयर देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि 8 से 10 ऐसी सीटें जहां पर पिछली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी या कुछ एक दो ऐसी सीटें जहां पर पीपल्स पार्टी का विनिंग मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम था, वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करेगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यकीनी तौर पर शायद यही एक आइस मेल्टिंग की वजह हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये एक वजह नहीं है। उसूली तौर पर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो गेम हमारे सामने पॉलिटिकल गेम सजी हुई नज़र आ रही है वहाँ पर जो सियासत है वो यकरंगी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत नहीं हो सकती। अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझे भी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का पत्ता काटने के बावजूद हम सियासत के अंदर ये जो यकरंगी है इसको ख़त्म करके इसमें रंगारंगी कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि इस बात के इम्कानात नहीं है। ये बात अब सबको मालूम हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट की हामी जमातें कौन सी हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफ जमातें कौन सी हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी मुखालिफ जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पार्टी के हवाले से भी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी उम्मीदें उनसे वाबस्ता नहीं है कि जनाब ये हमारे तमाम का तमाम पर्पस सर्व कर देंगे। वो इस मौके पर ना मेरा ये मानना है कि ना वो साबिक हुक्मरान इत्तेहाद के ऊपर और जिसको लीड करेंगे नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी उस पर एतमाद करने के लिए तैयार हैं और ना ही वो इमरान खान को पर 100% एतमाद करने के लिए तैयार हैं। इस सूरत हाल में उनके लिए जो काबिल एतमाद शख्सियात हो सकती हैं वो या तो इसहाक डार साहब हो सकते हैं या शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। इन दोनों को वो हर सूरत अपने साथ इंगेज रखना डेफिनेटली चाहेंगे। इसके अलावा वो कोई और ऑप्शन पर अभी गौर करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मसला ये है कि वो किसी भी सूरत
اپنے بھائی کو اوورلیپ کرنے کے پوزیشن پہ نہیں آ سکتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک دوسرے کے ساتھ لا کر کھڑا کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باضابطہ طور پر کوشش کی گئی۔ اور میرے پاس کچھ اس طرح کی انفارمیشن ہے کہ حالیہ دنوں کے اندر کچھ سی اہم شخصیت نے جو ہے وہ اسلام آباد سے پرواز بھری اور وہ کراچی گئے، اور کراچی جا کر انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور آصف علی زرداری صاحب جو اس سے پہلے بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے تھے، خاص طور پر نواب شاہ کے اندر، جب انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا تو مسلم لیگ نون کے اوپر انہوں نے تاک تاک کے نشانے باندھے تھے، اور اس وقت بھی کسی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اگر مسلم لیگ نون مرکز میں حکومت بناتی ہے تو صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوں گے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت بناتی ہے تو نواز شریف صدر پاکستان ہوں گے۔ یہ بات طے ہے، اس کے اندر کسی کو کوئی ابہام رکھنے کی ذہن کے اندر ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو پاور پالیٹکس کے اندر یہ جو ڈویژن آف پاور ہے، اس کے فارمولے کو آج سے بہت پہلے طے کر لیا گیا تھا۔ اب اس صورتحال میں جب نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں سیم پیج پر موجود ہیں، لہٰذا اس صورتحال میں ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت پیپلز پارٹی، نون لیگ یا عمران خان صاحب کی جماعت کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اگلے انتخابات کے درمیان کے نتیجے میں جو اسمبلی بنے گی اس کے اندر پرپورشن اس طرح کا ہونا چاہیے۔ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہوتا تو یہی میری رائے ہوتی اور یہی میری سوچ ہوتی کہ جناب ان دونوں کو یا ان تینوں کو ہم نے کینڈے میں رکھنا ہے، اور اگر کینڈے میں رکھنا ہے تو ہمارے پاس اپنے کون سے ایسے دانے ہوں گے جن کو ہم اپنی مرضی کے ساتھ کھلا سکتے ہیں۔ اور ماضی میں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ باپ ہو، ایم کیو ایم ہو، پی ایم ایل کیو ہو، یا جو مختلف اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، یہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹول کے طور پر یا اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی کے طور پر پارلیمنٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ اب ان پراکسیز کے اندر بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور کچھ اور جماعتیں بھی اس پراکسی کی ریس میں اپنے الیکٹیبلز موڈے پر اٹھا کر میدان عمل میں آ چکے ہیں، اور اب چونکہ یہ موڈے پر آ چکے ہیں لہٰذا یہ جو کھیل ہے یہ اب اور زیادہ پیچیدہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے شیئر میں سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے شیئر کو نکال کے جو باقی چیزیں بچیں گی وہ باقی ان پاور بروکرز کے درمیان تقسیم ہوں گی، تاکہ اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور پاکستان تحریک انصاف کو نکیل ڈال کے رکھے، ان کی تنابوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے، ان کی لگاموں کو کنٹرول میں رکھے، تاکہ کسی بھی صورت یہ چوں چاں کرنے کی پوزیشن میں نہ آ سکیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کے دستے راست اور ان کے سمدی جناب اسحاق ڈار صاحب، جن کو نواز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت میں مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کا چیئرمین بنایا گیا ہے، نگران اعلیٰ بنایا گیا ہے، انہوں نے یہ بات نہایت قطعیت کے ساتھ سلیم صافی کے ساتھ جرگہ کے اندر بیٹھ کر کی ہے، اور انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ اس مرتبہ نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آن ریکارڈ انہوں نے کہا جناب اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ مختلف ہے، یہ نیک نیت بھی ہیں، یہ ایماندار بھی ہیں، یہ ثابت قدم بھی ہیں، اور ان کو اس وقت پاکستان کی مشکلات کا احساس بھی ہے، اور نواز شریف کے راستے کے اندر نہ کوئی رکاوٹ آئے گی اور نہ ہی نواز شریف کسی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ لہٰذا یہ ایک گڈی سی سچویشن ہوگی جہاں پر نواز شریف صاحب انوار الحق کاکڑ تو نہیں ہوں گے، لیکن انوار الحق کاکڑ جیسے بننے کی میرا خیال ہے کہ شاید اسحاق ڈار صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ادروائز وہ لوگ جو نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ان کے نزدیک نواز شریف صاحب اپنے اختیارات کے اوپر کسی طرح کی نہ ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ ڈکٹیشن قبول کرتے ہیں۔ وہ فیصلہ جو وہ ٹھان لیتے ہیں وہ ماحول اس کے مطابق اس طرح کا کریٹ کر دیتے ہیں، اور سیاستدانوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ صورتحال کو اپنی ڈھب پر لے آئیں، اپنی مرضی کے مطابق لے آئیں، اس کو موڈیفائی کر سکیں اور پھر اس میں سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں، اور یہی ماضی میں ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاور بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے، نواز شریف صاحب کو کینڈے میں رکھنے کے لیے اگر وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس حکمران اتحاد میں موجود دیگر جماعتوں کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کی پراپر نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب ایک سچویشن ہے، اس پر ذرا غور کریں آپ، کہ اگر
ایک وسیع تر اتحاد بنتا ہے بعد از الیکشن. میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, الیکشن کے بعد اگر ایک اتحاد بنتا ہے اور حکمران اتحاد کو لیڈ کرتے ہیں نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں جس میں ایم کیو ایم ہو سکتی ہے, جس میں جے یو آئی ہو سکتی ہے, جس میں باپ ہو سکتی ہے, اور دیگر جماعتیں ہو سکتی ہیں, وہ اقتدار میں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی اپنے 60-70 ایم این ایز کے ساتھ اسمبلی میں موجود ہوتی ہے, اور بارگین کے نتیجے میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہو جاتے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب صدر بن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اقتدار کے اس کھیل کے اندر شریک ہوگی. تو اس صورتحال میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان کو تو اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی کرسی پر نہیں دیکھیں گے, اور عمران خان بھی, یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان بھی کسی بھی صورت جو ہے قائد حزب اختلاف کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے. اول تو فی الحال اس بات کے امکانات نظر ہی نہیں آ رہے کہ قائد حزب اختلاف کی کرسی پر عمران خان بیٹھے. وہ تو ابھی تک کی صورتحال میں وہ تو انتخابات کے پورے سینیریو میں کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہے, لہٰذا عمران خان تو مائنس ہیں ہر ایک صورت میں. تو پھر اس صورت میں اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے؟ کیا چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے؟ فواد چودھری صاحب ہوں گے؟ کون ہوگا اپوزیشن لیڈر؟ یا اس صورتحال میں جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو اسٹیبلشمنٹ نامینیٹ کرے گی, اور یا ایک ایسا بندہ ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بطور اپوزیشن لیڈر بھی قابل قبول ہوگا اور بطور اتحادی حکمران جماعت اس صورت میں بھی قابل قبول ہوگا. تو اس کے لیے ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس سچویشن کے اندر اگر ایسی ایکویشن بنتی ہے تو وہ کون سے لوگ ہوں گے جو مرکز کے اندر اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھیں گے. کیا پرویز خٹک صاحب آپ کو اس سیٹ کے لیے امیدوار نظر آ رہے ہیں, یا اسد کیسر صاحب آپ کو اس سیٹ کے لیے امیدوار نظر آ رہے ہیں؟ کامنٹس کے اندر آپ کو اس بات کا مجھے ضرور جواب دینا ہے. البتہ جو ایکویشن اس وقت مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس میں ایک امپورٹنٹ سوال یہ بھی بنتا ہے, ایک امپورٹنٹ سوال کہ کیا اس ساری سچویشن میں عمران خان کی معافی تلافی کے کوئی امکانات موجود ہیں, اور کیا کسی لیول کے اوپر عمران خان اس بات کا ادراک کر لیں گے, یا اس بات کی کوئی یقین دہانی اسٹیبلشمنٹ کو کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اب میں پہلے جیسا نہیں رہا, میں بدل گیا ہوں؟ کیا اس طرح کی کوئی یقین دہانی ہوگی, اور اگر ایسی یقین دہانی ہوگی تو وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف میں ایسا کون سے لیڈر موجود ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ اس وقت یقین کرنے کے لیے یا اعتماد کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب یا چودھری پرویز الہی, یہ دو ماضی کے ایسے گھوڑے ہیں جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی لائن اور لینتھ پر رہے ہیں, لیکن اس مرتبہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے برخلاف, ان کی سوچ کے برخلاف سٹانس لیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو ناپسندیدہ ہو جائیں گے, یا اسٹیبلشمنٹ ان کو ابھی ناپسند کر رہی ہے, بعد میں پسند کر سکتی ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال بنتی ہے جہاں پر عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئے, تو میرا خیال ہے کہ صرف یہ دو چہرے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں باقی ہیں, یا اسد عمر صاحب ہیں جو رابطے کر سکتے ہیں. اور اسد عمر صاحب میرا خیال ہے کہ اگر وہ رابطے کر بھی رہے ہوں گے تو وہ اپنے بھائی کے ذریعے صرف اپنے لیے ہی کر رہے ہوں گے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری, ان دونوں کے درمیان رابطہ, ان دونوں کے درمیان ایک سے زائد مرتبہ گزشتہ 36 گھنٹے کے دوران ہونے والی گفتگو, اور اس کے بعد بڑی ملاقات کی تیاری اور بندوبست, یہ ایک لارجر کینوس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اور پکچر ابھی باقی ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.